वेलकम टू उर्दू ज़ोन 24 नावल मिसाल यार किस नंबर 9। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई अक़सात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सुबह के पहर वानिया की आंख खुली थी। उसे शदीद प्यास लगी थी मगर चक्कर आने के सबब वो उठने से कासिर थी। उसने पास लेटे बुरहान का कंधा हिलाया। उसकी तभी तो आंख लगी थी। वानिया का गर्म लम्स उसे फ़ौरन महसूस हो गया था। मुझे पानी चाहिए, वानिया ने कमज़ोर आवाज़ में उससे कहा था। वो लम्हे में जग से पानी ले आया। साथ बुखार की गोली भी उसे ज़बरदस्ती खिला दी। कुछ लम्हों में वो दोबारा गाफिल हो चुकी थी। बुरहान ने भी अपनी आंखें मूंद लीं। सुबह उसकी आंख 10 बजे खुली। पहला ख्याल वानिया का ही आया। वो वहीं लेटी थी मगर जाग रही थी। कैसी तबीयत है अब? उसने वानिया की तरफ झुककर पूछा। वानिया किसी सोच से चौंकी। बुरहान को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। थैंक्स, रात आप मेरी वजह से जागे। उसके लहजे में थकन थी और चेहरा भी पीला हो रहा था। एक तो रात के बुखार ने जैसे उसका सारा खून निचोड़ लिया था। बुरहान को उसका कल का रूप याद आया तो इस तरह लगा कि उसकी गहरी नज़र लग गई थी उसे। अब तो बुखार नहीं है। बुरहान ने वानिया की बात के जवाब में उल्टा सवाल कर दिया। साथ उसका था छुआ तो हरारत बरकरार थी मगर पहले से कम थी। फ्रेश हो जाओ, मैं साजिदा के हाथ नाश्ता भिजवाता हूँ। वो घड़ी देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। वानिया ने उलझन से उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस से लेट हो गया हूँ आज। वो अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगा। मत जाएं प्लीज़, उसने मिन्नत भरे लहजे में फरमाइश कर दी। बुरहान ने अलमारी से चौंक कर अपना सर निकाला। वो उस वक्त उसे ही देख रही थी। नहीं, ज़रूरी है मेरा जाना। उसने नज़रें चुराते हुए अलमारी से कपड़े निकाल लिए। ठीक है, फिर मैं ना ही नाश्ता करूँगी और ना ही दवाई लूँगी, वानिया ने ज़िद्दी लहजे में कहते हुए आंखों पर हाथ रख लिया। बुरहान ने झंझलाकर उसे देखा। वो कोई सख्त बात कहना चाहता था, फिर जैसे उसकी तबीयत का ख्याल आ गया। मुझे तंग मत करो वानिया, मेरा जाना वाकई ज़रूरी है। फिर मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले लूँगा, उसने बेड पर उसके सामने बैठते हुए कहा। वानिया ने आंखों से हाथ हटाकर उसे देखा। अफराज का फ़ोन आया था। वो हमें इस्लामाबाद इनवाइट कर रहा था। जी आप बहुत इसरार कर रही है। बुरहान ने उसका रिएक्शन देखने के लिए उसे बता दिया। यूं भी उसे आज अफराज को जवाब देना था। वो खुश हुई थी मगर जिया के जिक्र पर होंठ काटने लगी। बुरहान समझ गया। तुमने जिया से बात की? उसने नज़र झुकाकर नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर अब कर लो, एक ही बहन है तुम्हारी, और फिर जबकि उसकी कोई गलती थी भी नहीं, तुम्हें उसे मनाना चाहिए, उसने नरमी से उसे समझाया। और वो तो खुद यही चाहती थी। बहुत अचानक उसे रोना भी आ गया। बुरहान गहरी सांस भरता खड़ा हो गया। जो मैंने कहा है उस पर गौर करना। मैं फ़्लाइट वगैरह का पता करता हूँ ताकि अफराज को बता दूँ और जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। फिर तैयारी भी करनी है ना तुम्हें। उसके नरम लहजे पर वानिया उसे देख कर रह गई। कल की बात का शाइबा तक उसके चेहरे पर नहीं था। वो वाकई एक मोहब्बत करने वाला इंसान था। बेशतर वक्त वो उससे ऐसी ही नरम कोई बरतता था, जबकि वो इस लायक हरगिज़ नहीं थी। वानिया उसे देखते हुए मुस्कुरा दी। मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे इस बेड पर ना मिलो, समझी? वो तैयार होकर उसे देखकर मुस्कुराया और बाहर निकल गया। वानिया जिया के मुतालिक सोचने लगी। इसी उलझन में वो एक बार फिर सो गई थी। समाना हॉस्पिटल जाने से पहले उसे चेक कर गई थी। आयमा खुद तो ऊपर नहीं आ सकती थी। साजिदा के ज़रिए उसका हाल पूछती रही। यूं भी उसके बीमार होने से कौन से उसके घर के काम रुके हुए थे। शाम तक वो वाकई खड़ी हो गई। मुनासिब देखभाल से उसका बुखार भी उतर गया और वो नहाकर फ्रेश भी हो गई थी। बुरहान की बात याद आई तो उसने हिम्मत करके जिया को कॉल मिला दी। उधर तीसरी बेड पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो जिया, उसने झिझकते हुए कहा। वानो कैसी हो? उधर से जिया चहक उठी। वानिया को उसके लहजे से कोई नाराज़गी महसूस नहीं हुई, फिर भी पूछ लिया। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? जिया एक पल को खामोश हो गई। तुम खुश हो वानिया? उसका फिर वही सवाल था। वानिया की आंखें भर आईं। ये हमारे अपने जैसे कोई हसास आलात लगे होते हैं उनके दिल में, जो हर बात की खबर दे देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ जिया, बहुत मुतमईन भी, और इसीलिए मुझे एहसास है कि मैंने उस दिन तुम्हें हर्ट किया था। आई एम सॉरी। जिया हैरान होती हुई मुस्कुरा दी। अगर तुम खुश हो तो फिर भूल जाओ जो हुआ। वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वानिया हल्की फुल्की हो गई। फिर दोनों आगे का प्लान डिस्कस करने लगी। वानिया भी पुरजोश हो गई थी। इतने महीनों बाद उससे मिलने की खुशी बाकी हर बात पर हावी हो गई थी। बुरहान ने खुद ही आयमा से बात की और उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी।
کیونکہ وہ تو خود بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ دونوں ساتھ باہر جائیں اور ایک دوسرے کو مزید سمجھیں۔ ہفتے کی فلائٹ سے وہ دونوں اسلام آباد پہنچے۔ شام 7 بجے افراز نے انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیا تھا۔ گھر پہنچ کر جیا سے ملی تو کتنی دیر اس نے وانیہ کو لپٹائے رکھا۔ وہ کتنا بدل گئی تھی، خوش اخلاق ہو گئی تھی۔ سچ کہا تھا فہد نے، افراز کی محبت اس کے چہرے، اس کے گھر کے ہر کونے سے ظاہر ہوتی تھی۔ جیا کا رنگ روپ کچھ اور نکھر گیا تھا اور وہ کچھ موٹی بھی ہو گئی تھی۔ وانیہ کے بغور جائزہ لینے پر وہ جھینپ گئی۔ خالہ بننے والی ہو تم؟ سرگوشی کر کے وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ وانیہ حیران ہوئی اور خوش بھی، دوبارہ اسے لپٹا لیا۔ برہان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ تم تو ویسے ہی ہو، نازک اندام۔ برہان بھائی، اسے کیا قید میں رکھا ہوا ہے؟ جیا برہان سے مخاطب ہوئی۔ وہ ہنس دیا۔ یہ تو اپنی بہن صاحبہ سے ہی پوچھیں، اس نے صاف ہاتھ اٹھا لیے۔ بہت عیش ہے میرے، ہل کر پانی بھی نہیں پیتی میں، اس لیے اپنی سمارٹنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وانیہ نے گردن اکڑائی۔ برہان نے دلچسپی سے اس کے انداز دیکھے۔ پتہ نہیں سچ کہہ رہی تھی یا دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے، یا پھر کوئی بہانہ۔ چلو بھئی تم لوگ فریش ہو جاؤ، باتیں تو ہوتی رہیں گی اب، افراز نے خوش دلی سے دونوں سے کہا تو جیا بھی انہیں ان کے روم تک چھوڑ آئی۔ رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا۔ جیا کا تو کوئی کمال نہیں تھا، اسے زیادہ پکانے سے دلچسپی کبھی بھی نہیں تھی۔ افراز بھائی نے کوک رکھ دیا تھا اس کے لیے۔ برہان، گاڑی کھڑی ہے گھر میں، ڈرائیور بھی ہے، میں صبح کے وقت تم لوگوں کو میسر نہیں ہوں گا، اس لیے افراز نے کھانے کے دوران ہی برہان کو بتا دیا تھا، اور وہ کیوں برا مانتا، اسے اچھی ترین معاملات کی سمجھ تھی۔ رات جب وہ دونوں سوئے تو صبح 10 بجے ہی آنکھ کھلی۔ افراز جا چکا تھا۔ جیا نے ان دونوں کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروایا۔ برہان بھائی، آپ تو یہاں پہلے بھی آتے رہتے ہیں نا؟ افراز بتا رہے تھے۔ جیا نے ناشتے کے دوران اس سے پوچھا۔ جی، میرا کئی بار آنا ہوا ہے، مگر ہمیشہ کام کے سلسلے میں ہی آیا ہوں، وہ شائستگی سے جواب دینے لگا۔ پھر تو آپ کو گائیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وانیہ پہلی بار آئی ہے، اسے گھمائیں، جیا نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، تم نہیں چلو گی ساتھ؟ وانیہ کی بات پر اس نے گھور کر اسے دیکھا اور آنکھوں میں اپنی طبیعت کا بتایا۔ وانیہ جھینپ گئی۔ میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا ہے، گاڑی ریڈی ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ جیا انہیں فل پروٹوکول دے رہی تھی۔ نہیں جیا، آپ ڈرائیور کو رہنے دیں، ہم خود چلے جائیں گے، اور تھینکس اتنے اچھے ناشتے کے لیے۔ برہان نے سہولت سے منع کر دیا۔ جیا نے محبت سے ان دونوں کو دیکھا۔ میرون جرسی پر بلیک جینز پہنے، صاف رنگت اور لمبے قد والا برہان احمد اس کی پیاری سی بہن کا پرفیکٹ میچ تھا۔ اس نے ڈھیروں دعائیں اس کے آنچل سے باندھ دیں۔ وانیہ اس کی محویت پر اسے اشارے کرنے لگی تو وہ مسکرا دی۔ مائنڈ کیے بغیر اپنا گھر سمجھ کر خوب گھومو پھرو، انجوائے کرو، شام میں خادم خود آپ کی تواضع کرے گا۔ پھر وہ وانیہ کی زندگی کے حسین ترین دن تھے جو اس نے برہان کے سنگ گزارے، ایک اجنبی مگر خوبصورت جگہ پر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ اسے لگتا تھا بس یہی زندگی ہے، جہاں وہ ہر فکر اور پریشانی سے آزاد تھی، جہاں وہ ہر روٹین کے کام سے ہٹ کر بس اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا، بالکل دوستوں کی طرح اس سے باتیں کرتا تھا، اس کی پسند ناپسند پوچھتا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اونچے نیچے راستوں پر سفر کرتا تھا۔ وانیہ اس کے عشق میں پور پور ڈوبتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس سے پہلے کبھی کسی مرد سے ملی ہی نہیں تھی۔ جو احساسات وہ برہان کے لیے محسوس کرنے لگی تھی، ایسا اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ وہ اس کے قرب کو ترسنے لگی، جو دن بھر تو اس کا ساتھی بنا رہتا اور رات کے اندھیرے میں اجنبی بن کر سو جاتا۔ ان سرتری راتوں میں وہ خود برف میں ڈھل جاتا تھا، جیسے وہ جذبات اور احساسات سے آری ایک بے جان چیز ہو۔ صبح اٹھ کر وہ وہی برہان ہوتا تھا جو اسے دیکھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ وانیہ سوچ میں پڑ جاتی کہ وہ کون سے برہان پر یقین کرے۔ کیا وہ اس کی آنکھوں میں لکھی محبت کی تحریر نہیں پڑھ سکتا، یا پھر پڑھنا نہیں چاہتا؟ بہرحال وہ نا امید نہیں تھی، اسے برہان کی اچھائیوں پر کوئی کلام نہیں تھا، اور وہ پر یقین تھی کہ ایک دن وہ ضرور اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لے گا اور اسے اپنا لے گا۔ پھر یوں ہوا کہ بہت جلد وہ اچھے دن ختم ہو گئے۔ افراز اور جیا نے بہت محبت اور خلوص سے انہیں عزت دی اور رخصت کیا تھا۔ واپس آ کر وہی روٹین لائف تھی۔ برہان کا آفس سٹارٹ ہو گیا تھا اور وہ گھر میں رہ کر اسے منانے کے طریقوں پر غور کرتی رہتی۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن صباحت کی کال آ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں یار، میں تو ہر وقت فارغ ہی رہتی ہوں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ وانیہ مسکرا کر بولی۔ اب وہ صباحت سے چڑھتی نہیں تھی۔ فارغ ہو تو میرے پاس آ جاؤ، تمہاری مصروفیت کا کچھ انتظام کرتے ہیں۔ صباحت فوراً بولی۔ وانیہ نے کچھ پل سوچا، یہ ایسا کچھ مشکل بھی نہ تھا، پھر سمانہ کے حوالے سے ان کے گھر والوں سے بھی اس کی اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ اوکے، میں امی کو بتا کر آتی ہوں۔
اس نے پل میں اپنی رضامندی دے دی۔ نیچے آئی تو امی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ امی، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے صباحت کے گھر چلی جاؤں؟ وہ مجھے انوائٹ کر رہی ہے، اس نے آئمہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آئمہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کا معصوم اور دلکش چہرہ دیکھا۔ انہیں برہان کے حوالے سے وہ پہلے دن سے ہی عزیز تھی۔ انہوں نے واقعی اسے بیٹی سمجھ کر اپنایا تھا۔ پہلی بار وہ گھر سے باہر جانے کی اجازت مانگ رہی تھی، وہ بھی صباحت کے پاس، جسے وہ عرصے سے جانتی تھی۔ اعتراض کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ضرور جاؤ، اس کا گال تھپ تھپا کر انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ کھل اٹھی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ حیا ایمان کا جزو ہے، مگر عورت کے لیے یہ اس کا زیور ہے۔ حیادار عورت کے گرد ایک نور کا حصار بندھا ہوتا ہے، اور اس نور کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ مرد کی نگاہیں اس چمک کی تاب نہیں لا پاتی، چندھیا جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے اس عورت کے لیے کہ مرد چاہ کر بھی اس کی حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں سے حیادار ہو۔ اس نے صباحت کے گھر کی داخلی سیڑھیاں طے کی تھی جب ایک میٹھی نرم مگر مضبوط لہجے والی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے لاؤنج کے باہر چپلوں اور جوتوں کا ڈھیر دیکھا تو خود بھی وہیں اتار کر اندر داخل ہو گئی۔ بہت سی خواتین اور لڑکیاں سروں پر دوپٹہ، چادر، سکارف لیے مجلس کی صورت میں بیٹھی تھیں، اور ایک معمر خاتون ان سب کے درمیان بیٹھی یقیناً درس دے رہی تھی۔ وانیہ نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا کہ صباحت وہاں نہیں تھی۔ اسے مناسب نہیں لگا کہ عورتوں کے ہجوم کو پھیلان کر آگے بڑھتی، سو وہ چھوٹی سی جگہ دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ معمر خاتون کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک خوش آمدیدی مسکراہٹ سے اسے نوازا۔ وہ جھیم کر مسکرا دی، دوپٹہ خود بخود ہی سر پر جما لیا تھا۔ بی بی، ظاہر اور باطن کی حیا سے کیا مراد ہے؟ مجمع میں سے سوال ابھرا۔ باطن کی حیا ہی ظاہر کی حیا کا باعث بنتی ہے۔ کیوں تم بند کمروں میں تنہائی میں اپنے لباس تبدیل کرتی ہو؟ تمہارے ظاہر کو کیا پتہ کہ اس پر لباس ہے یا نہیں؟ یہ تو تمہارے اندر، تمہاری روح میں اللہ نے احساس عطا کر رکھا ہے جو تمہیں بے لباسی کا خوف دلاتا ہے، جو تمہیں سگنل دیتا ہے کہ اگر کسی نے تمہیں ایسے دیکھ لیا تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی۔ سو ظاہر کی حیا باطن کی حیا ہی مرہون منت ہے۔ وانیہ کے دل کو یہ بات بہت زور سے لگی۔ بہت اچانک اس کی ساری توجہ ان کی باتوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ بنیادی اصول حیا کا مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، اور وہ ہے نظروں کی حفاظت۔ برائی کی شروعات اسی نظروں کی بے حیائی سے ہوتی ہے۔ دو نامحرم مرد و زن جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہی بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اگر میں سچ کہوں تو تم کانپ جاؤ کہ اسے نظروں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ وانیہ سمیت کئی عورتوں نے گہری سانس کھینچ لی۔ بھلا وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ زنا تو… وانیہ لاکھ دین سے دور سے ہی مگر زنا کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی۔ لیکن بی بی، زنا تو گناہ عظیم ہے، انتہائی عمل ہے۔ محض کسی کو دیکھ لینا زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے بالکل وانیہ کے دل کی بات پوچھ لی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا بیٹی؟ جب ایک مرد اور عورت ایک دوسرے سے کسی رشتے کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کا پہلا عمل ایک دوسرے کو دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ تم راہ چلتے ہر چیز پر نظر ڈالتے ہو، مگر کوئی چیز، جگہ، عمارتیں، انسان ایسا بھی ہوتا ہے جسے پلٹ کر پھر دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھنا ہی ابتدا ہے۔ ایک مرد تمہیں گھور رہا ہے، تمہیں سر سے پیر تک دیکھتا ہے، تولتا ہے، وہ در حقیقت آنکھوں سے ہی تمہارے وجود سے سیرابی حاصل کرتا ہے۔ یہی نظروں کا زنا ہے، کیونکہ دیکھنے والا تمہارا باپ، بھائی یا شوہر نہیں ہے۔ کیا تم اپنے شوہر کے دیکھنے کو زنا کہہ سکتی ہو؟ اس کی بے باک نگاہوں کو غلیظ کہہ سکتی ہو؟ بی بی کے سوال پر مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ وانیہ کی روح کانپ گئی تھی، خود بخود اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ یہ سب زنا کر چکی تھی۔ لیٹ نائٹ ویڈیو کال جس میں وہ اور ساتھ آمنے سامنے ہوتے تھے، ساتھ کا بہک جانا اور اس کا شرمانا، وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا جس کے ساتھ وہ مطمئن سی ہر عمل میں شریک رہی تھی۔ آج شادی شدہ ہو کر وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ایک مرد عورت پر کس حد تک غالب آ سکتا ہے، اس کی حدود کتنی وسیع ہیں، اور وہ کس بے خوفی سے اکثر ساتھ کے ساتھ یونیورسٹی کے سنسان گوشوں میں تنہا بیٹھ جاتی تھی۔ اگر وہ کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر جاتا تو وہ آج اپنی حیا کے موتی بہا چکی ہوتی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، اس کے دل سے آہ نکلی۔ اس کے رب نے اسے کسی جہنم سے پاک دامن واپس لوٹایا تھا۔ اس کی عزت محفوظ تھی اس کے شوہر کے لیے جو اس کا اصلی حقدار تھا۔ وہ زار زار رو رہی تھی۔ کئی عورتوں نے اسے پلٹ کر دیکھا، مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ جب ہی صباحت اس کے پاس آ گئی۔ وانیہ، تم کب آئیں؟ اس نے وانیہ کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں بہت بے خبر تھی صباحت، میں نے بہت دیر کر دی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ صباحت نے اسے گلے لگا لیا۔ اللہ کے گھر میں کبھی دیر نہیں ہوتی، اٹھو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سہارا دے کر وانیہ کو اٹھایا۔ بی بی، جو بہت دیر سے وانیہ کو نوٹ کر رہی تھی،
سبات کو اشارے سے پاس بلانے لگی۔ وانیہ اب کمپوزڈ ہو چکی تھی۔ سبات اسے ساتھ لیے بی بی کے پاس آ بیٹھی۔ یہ حاجرہ بھی ہیں، عرصے سے ہمارے خاندان کے ساتھ منسلک ہیں۔ میری ذہنی اور دینی تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم انہیں بی بی کہتے ہیں۔ بی بی یہ میری سہیلی ہے وانیہ، سمانا بھابھی کی بھابھی بھی ہے۔ سبات نے اس کا تعارف کرایا۔ بی بی پرسکون چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ وانیہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ تمہیں کیا بات رلا گئی بیٹی؟ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس مقدس لمس سے وہ پھر پگھلنے لگی۔ جو کچھ آپ نے بتایا میں ان تمام گناہوں کی مرتکب ہو چکی ہوں، وہ پرنم لہجے میں کہنے لگی۔ سبات کی آنکھیں اس کی گریہ زاری نے نم کر دی تھیں۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے جس سوچ کے تحت آج وانیہ کو بلایا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج اس کے ذہن کی گرہیں بیچ بیچ کھل گئی تھیں۔ تو اللہ سے معافی مانگ لو بیٹی، وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، اور تم تو ندامت کے آنسو ساتھ لائی ہو۔ یہ تو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، وہ سمیٹ لے گا تمہیں۔ بی بی نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ میں نے اس سے بھی بڑھ کر کچھ کر دیا ہے بی بی، اس نے بے بسی سے آنسو بھری آنکھیں اٹھائیں۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب بتا دیا اور ان کو خود سے دور کر دیا، وہ اب مجھ سے ناراض ہیں۔ بی بی نے تعصب سے اسے دیکھا مگر انداز ہنوز مشفقانہ تھا۔ تمہیں ایک بات کہوں بیٹی، اس کا تو میں درس بھی کسی کو نہیں دیتی، مگر لگتا ہے تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ وانیہ کے ساتھ سباہت بھی متوجہ ہو گئی۔ ہماری اماں کہا کرتی تھی، میاں بیوی کا رشتہ بے غیرتی کا رشتہ ہے۔ ساری اکڑ، ساری انا اور ساری عزت نفس اس رشتے میں آ کر مٹی کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے ہی تمہارا پردہ ایک دوسرے سے نہیں رکھا تو تم کون سی شرم جھجک کو آڑ بنائے بیٹھی ہو؟ ایک کھونٹے سے بندھے جانور ہو دونوں، چاہو تو لڑو مرو یا چاہو تو ہنسی خوشی ایک ہی برتن سے آدھا آدھا کھاؤ۔ وہ ناراض ہے تو تم بڑھ کر منا لو، تمہاری وفاداری خدمت گزاری جیت لے گی اسے۔ تم کہتی ہو تم نے گناہ کیا ہے، پر مجھے تو تمہاری پیشانی روشن نظر آتی ہے۔ پہلے اپنے رب کو منا لو، اس کا بندہ آپ ہی مان جائے گا۔ بی بی نے یوں اس کے دل کو ہلکا کر دیا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ تھینک یو بی بی، اس نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں دعا کروں گی تمہارے لیے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ تھینک یو سبات، تم اگر آج مجھے نہ بلاتی تو میں کتنی بے خبر رہتی، مگر اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر سمجھ نہیں آتا کیسے۔ سبات اسے اپنے روم میں لائی تو وہ بے جھجک کہنے لگی۔ سبات مسکرا دی۔ کیسی شفاف لڑکی تھی وہ، ذرا سی گرد جھاڑنے سے اس کا ظاہر و باطن جگمگا اٹھا تھا۔ یہ تو سب سے آسان کام ہے وانیہ، چلو وضو کر کے آؤ، پھر تمہاری اللہ تعالیٰ سے ایک پرائیویٹ میٹنگ کرواتے ہیں۔ وانیہ اس کی تقلید میں وضو کر کے آ گئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ سبات نے دوپٹہ لپیٹ کر جائے نماز وانیہ کو دے دی۔ آؤ نیت باندھو، یہ دنیا کی سب سے سیف اور کمفرٹیبل میٹنگ ہوتی ہے، جس میں انسان کی کامیابی شرط ہوتی ہے، بس یقین چاہیے۔ یہ رب کی بندے سے ایسی ملاقات ہوتی ہے جس میں نہ کوئی تمہاری باتیں سن سکتا ہے، نہ ہی تمہیں ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ باندھو نیت اور جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ وہ سب جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتی، وہ سب سنے گا۔ تم روگی تو تمہیں دلاسا بھی دے گا، بکھرو گی تو سمیٹ لے گا، معافی مانگو گی تو معاف کر دے گا۔ سبات کے لہجے میں ایک جذب تھا جو وانیہ کو مائل کر رہا تھا۔ اسے عرصہ ہو گیا تھا نماز پڑھے ہوئے، مگر کیا بات تھی کہ اسے ارکان نماز اب تک نہیں بھولے تھے۔ وہ نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اور جب سجدے میں گری تو سبات کے اٹھانے پر ہی اٹھی۔ برہان بھائی ہیں تو آئے ہیں تمہیں لینے، اس نے شدت گریہ سے سرخ ہوتی وانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ برہان کا نام سن کر اسے لگا جیسے اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا، چہرہ دھو کر خلاف عادت دوپٹہ سمیٹ کر اوڑھا اور منتظر کھڑی سبات کا گال چوم کر اس کو گلے لگایا۔ اب جاؤ۔ سبات ہنستی ہوئی اس کے ساتھ لاؤنج تک آئی۔ وہ سب سے مل کر باہر نکلی تو برہان گاڑی کے پاس کھڑا جنید سے محو گفتگو تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے دوپٹے کے حالے میں دھلا دھلایا گلابی چہرہ بہت پاک اور اجلا لگ رہا تھا۔ خیر اس پر جھکی نظریں لیے وہ چپ چاپ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ برہان نے اسے دیکھا تو جنید سے مصافحہ کر کے جلدی سے اندر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ وانیہ نے مسکرا کر اسے سلام کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ آج اس کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آ گئی تھی؟ اس کا اشارہ یقیناً محفل درس کی طرف ہی تھا۔ بلاوا آ گیا تھا میرا بہت اوپر سے، اس نے شانت لہجے میں جواب دیا اور کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ برہان ناسمجھی سے کندھے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ رات جب وہ سونے سے پہلے حسب معمول کچھ دیر چینل سرفنگ میں مصروف تھا تو وہ بہت اچانک اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی، اپنے روز والے شب خوابی کے لباس میں بال بکھرائے۔ برہان ایک پل کو اس کے کیوں روبرو بیٹھنے پر چونکا مگر نظر انداز کر گیا۔ وانیہ چند لمحے انگلیاں مروڑتی رہی، پھر اس کے تھوڑا اور قریب کھسک آئی۔
میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اب تک آپ سے شیئر نہیں کیا۔ اس نے کہنا شروع کیا تو برہان کو متوجہ ہونا پڑا۔ سعد اور میں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مجھے اس کی طرف سے انجام پیغامات ملنے لگے۔ پھر اس نے باقاعدہ مجھے پروپوز کیا، ساری کلاس کے سامنے، جو خود کو لے کر ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہی تھی، اتنی اہمیت پا کر خود کو بہت خاص سمجھنے لگی۔ اس نے میرے دوست کی کمی پوری کی، وہ میرا ہمدرد بنا۔ میں دن اور رات کے بیشتر وقت اس سے رابطے میں رہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے سوا مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے خود کو مکمل طور پر سعد تک محدود کر لیا تھا۔ میں ساری زندگی بس اس کے گرد ہی خود کو وقف کرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ مگر پھر ایک دن فہد کو پتہ چل گیا، انہی دنوں آپ کا پروپوزل میرے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش ہوئی۔ برہان بہت صبر سے اس کی محبت کا سفر نامہ سن رہا تھا۔ پھر فہد نے مجھے سمجھایا کہ سعد مجھ سے فیر نہیں ہے، مگر میری آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ سعد نے میرے کہنے کے باوجود بھی کوئی اسٹیپ نہیں لیا اور فائنلی میری شادی آپ کے ساتھ ہوگی۔ میں بہت ناسمجھ تھی، جو تب بھی نہ سمجھی کہ اس نے در حقیقت مجھ سے جان چھڑائی تھی۔ میں اسے اور خود کو مظلوم ہی سمجھتی رہی، سب سے بدگمان ہو گئی اور اسی فرسٹریشن میں شادی کی رات سارا ملبہ آپ پر گرا دیا، جبکہ میرا دل جانتا ہے کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، مگر برہان سے اس رات کا تصور بھی محال تھا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو وانیہ؟ وہ بہت اچانک بولا۔ وانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ برہان چونک گیا۔ کیونکہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں برہان۔ آپ میرے محرم تھے، میرے نصیب میں لکھے گئے میرا حلال طیب رزق، اور میں ایک نامحرم سے وہ سب توقعات لگا بیٹھی جن کا حاصل گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کیوں خود کو ایک حرام رشتے میں ملوث کیا؟ مجھے آپ سے ہی ملنا تھا، مجھے صبر سے آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہ ٹھوکر شاید مجھے لگنی ہی تھی، ورنہ میں کیسے اپنے اللہ کو پہچان پاتی جس نے مجھے ہر لغزش کے باوجود بھی گرنے نہیں دیا، محفوظ رکھا آپ کے لیے۔ میں اپنی ہر بات کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کا ہاتھ اب تک وانیہ کے ہاتھ میں تھا، نرم نرم پھولوں جیسی سرسراہٹ اس کے ہاتھوں سے دل تک سفر کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی اولین چاہت تھی، اس کے دل کی فاتح ملکہ۔ دل ہمک رہا تھا اس کی ہر خطا معاف کر کے اسے چاہت سے سمیٹ لینے کے لیے، مگر ذہن اسے ملامت کر رہا تھا۔ کیا وہ ایک مرد ہو کر اتنا ہی گرا پڑا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے جب چاہا اسے دھتکارا اور جب چاہا اسے اپنا لیا؟ وہ بھول بھی کیسے سکتا تھا اپنے جذبوں کی تسلیم؟ نفرت سے اس کے ہر سارے محبت کو جھٹکنا۔ آج اسے احساس ہو گیا کہ سعد اس سے فیر نہیں تھا، اور اگر یہ احساس نہ ہوتا تو وہ ساری زندگی اپنے سابقہ عشق پر قائم رہنے والی تھی یقیناً۔ بہت سرد مہری سے اس نے وانیہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ بہت اچانک اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے حسی چھا گئی تھی، گویا اس کے کسی لفظ نے برہان کے دل پر اثر نہیں کیا تھا۔ لگتا ہے آج کا درس تم نے سر پر سوار کر لیا ہے، سو جاؤ، کل تک نارمل ہو جاؤ گی، گڈ نائٹ۔ خود پر کمبل برابر کرتے ہوئے وہ سیدھا لیٹ گیا تھا۔ وانیہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی، مگر پھر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ بی بی نے کہا تھا کہ تمہاری وفاداری اور خدمت گزاری اسے جیت لے گی۔ وہ نا امید نہیں تھی، اتنی ناراضگی تو حق تھا اس شخص کا۔ وہ پھر سے خود کو پرجوش کر کے لیٹ گئی۔